बहरहाल वसिया साहिबा ने बहुत ही अच्छे अंदाज से सूरह फातिर की आयतों का हासिल मुताला पेश फरमाया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अंदाज़ बयान बहुत अच्छा है और मुतय्यन वक्त में प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपने अपनी बातें रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला की कुदरत का तारुफ कराया और फिर उसकी कुदरत के जो मुख्तलिफ जलवे हैं उनका जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला की जो निशानियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फैली हुई उनका जिक्र आपने किया। अल्लाह ताला की सिफ़ात का जिक्र किया, ख़ास करके रहमान का जो आपने तारुफ कराया वो बहुत अच्छे अंदाज से तारुफ कराया। और कुरान मजीद की तिलावत जो सूरह फातिर की आयतों में से एक आयत है उस पर भी आपने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आपने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि आपने आयतों से समझा क्या है। बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और मज़ीद की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। प्रेजेंटेशन जब आप दें इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि आपका जो सेंट्रल पॉइंट है, मरकज़ी नुक्ता, उसकी तरफ आपकी बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें। और सेंट्रल पॉइंट था आज की गुफ्तगू का और कल की गुफ्तगू का वो ये कि मारिफत क्या है, मारिफत रब को जानने का मामला क्या हो सकता है, किस तरह से रब को जान सकते हैं, किस तरह से रब को पहचान सकते हैं, रब को जानने पहचानने के लिए कुरान करीम में किस तरह से रहनुमाई दी गई है। मारिफत रब असल पॉइंट ऑफ डिस्कशन था और इसके लिए हमने दो पहलू सामने रखे थे। एक ये कि खुदा की कुदरत को देखकर, उसके कमालात को देखकर, उसकी निशानियों को देखकर हम उसको जाने पहचाने। दूसरा ये कि खुदा के जो इख्तियारात हैं, उसकी जो अज़मत है, उसका जो सल्तनत का जो मामला है, उसको देखकर जानकर हम अपने रब को समझने की कोशिश करें। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं। कुरान मजीद में इन दोनों पहलुओं से काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की गई कि किस तरह से अल्लाह ताला अल हय्यु है, अल क़य्यूम है, किस तरह से उसका इल्म तमाम ही अशिया पर छाया हुआ है, किस तरह से इंसान का इल्म महदूदियत अपने अंदर रखता है। इस पहलू से रब को जानने के बहुत से पहलू कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। दूसरा जो पहलू है वो कुदरती मनाजिर का है। ये सारी कायनात जो नज़र आती है वो रब का तारुफ करा रही है, अपने अपने अंदाज से रब का तारुफ कराती है। उसकी चूंकि ज़ुबान नहीं होती है, हम अपनी आँखों से देखकर और अक्ल से सोच कर समझ कर ये जान सकते हैं कि कायनात का कौन सा हिस्सा क्या अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है। जितना जानेंगे पहचानेंगे रब की मारिफत उतनी हमें मैसर आएगी। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इस पर आप तवज्जो फरमाएं, बल्कि अपने मुताले में रखें। दो सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपनी आयत को खोल कर बयान फरमाया है। उन आयतों के ज़रिए से आप उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक है सूरत नहल 16th चैप्टर, सूरत नहल, और है सूरत रूम 30th चैप्टर। इन दो सूरतों में अल्लाह तबारक ताला ने अपनी आयत को खोल कर बयान फरमाया है और बड़ी कसरत से बयान किया है। वैसे पूरी कुरान मजीद में बयान किया गया है मुख्तलिफ पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए कि अल्लाह ताला की निशानियाँ क्या हैं, उसकी कुदरत क्या है, उसके कमालात क्या हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर दो सूरतों में, सूरत नहल में और सूरत रूम में, अल्लाह ताला की निशानियों का तसलसल के साथ जिक्र किया गया, बड़ी कसरत के साथ जिक्र किया गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दो सूरतें हैं, ये तज़कीर है, एक तरह से अल्लाह ताला की आयत को हमें याद दिलाती है, अल्लाह ताला की निशानियों को हमें याद दिलाती है। ये तज़कीर है इन दो सूरतों में। इनको अपने मुताले में रखें और ये जानने समझने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक ताला उन आयतों में क्या बातें बयान फरमा रहा है। मारिफत रब के सिलसिले में इस बात की आप कोशिश फरमाएं, हर इंडिविजुअल से मैं मुखातिब हूँ, इस बात की आप कोशिश फरमाएं कि हर चीज़ आपको ये समझा दे कि आपका रब कौन है। इस हद तक आपको गौर फिक्र करना चाहिए। सूरज को आप देखते हैं, चांद को आप देखते हैं, आसमान को आप देखते हैं, सितारों को आप देखते हैं, पहाड़ों को आप देखते हैं, ज़मीन को देखते हैं, समंदर को देखते हैं। बहुत सारी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें पैदा फरमा दी हैं।
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ظاہر کی. ہی از اپیرنٹ, ہی از ویزیبل. ان واٹ سینس ہی از ویزیبل, ان واٹ سینس ہی از اپیرنٹ. یہ بہت ہی قابل غور نقطہ ہے. ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ دکھائی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ ظاہر, اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انت ظاہر فلیس فوقک شیء, کہ تیری ذات ظاہر ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی اور ظاہر نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے, اتنا کوئی اور نہیں معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ وہ ظاہر علی آثار مخلوقاتی ہی, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے, اپنی کریشنز کے ذریعے سے وہ معلوم ہوتا ہے. کریٹر کین بی ریکگنائزڈ تھرو ہز کریشنز. کریشنز کے ذریعے سے آپ کریٹر کو جان سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. کسی بھی انوینشنز کو آپ لیں, کسی بھی ڈسکوری کو آپ لیں, اس کا جو ڈسکورر ہے یا اس کا جو انوینٹر ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں, ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہے. ہر مخلوق, چھوٹی سے چھوٹی ہو, بڑی سے بڑی ہو, جو یہاں پر پائی جاتی ہے اس کائنات میں, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں مدد دیتی ہے, آمادگی پیدا کرتی ہے. تو وہ کیسے, یہ ہم کو جاننا چاہیے. یہ اصل میں معرفت رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نشانیاں لینا, کیا کہتے ہیں, سبق لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق لینے والی بات ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی, تفکروا فی آلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی آیت پر تم تفکر کرو, یعنی ڈیفینیٹ آپ کا انداز ہونا چاہیے غور و فکر کرنے کا, ریزلٹ اورینٹیڈ آبزرویشن ہونا چاہیے. تفکر سے مراد an observation that leads to something concrete, some definite conclusions. یہ آبزرویشن ہے جس کا ہم نے بارہا مطالعہ کیا, الحمدللہ ہمارے درمیان وہ بات گفتگو میں آئی ہے. اس طرح کا آپ مشاہدہ فرمائیں, سورج کو لیں, چاند کو لیں, ستاروں سیاروں کو لیں, آپ ہر چیز آپ کو خدا سے کنیکٹ کرتی ہے. اس کی سب سے اچھی مثال ہم ابراہیم علیہ السلام کی دے سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا, اور پھر چاند کو دیکھا, پھر سورج کو دیکھا, اور کہا کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں. لیکن بعد میں کہا کہ ڈوبنے والا, چھپنے والا, غروب ہونے والا, یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے جو ڈکلیریشن دیا, انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض, کہ میں ان سب سے کٹ کر, قرآن مجید میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, تارے کا, چاند کا اور سورج کا. لیکن آپ کا جو ڈکلیریشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ان کے علاوہ بہت سی چیزوں پر غور کیا ہے. قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن آپ کے ڈکلیریشن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 کے علاوہ کائنات کی مختلف چیزوں پر آپ نے غور کیا. تبھی تو کہا کہ ان سب سے کٹ کر, یہ نہیں کہا کہ میں ان 3 چیزوں سے کٹ کر, آپ نے کہا کہ انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض, ان سب سے کٹ کر میں نے اپنا چہرہ اس خدا کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا, جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یعنی آپ نے زمین اور آسمان کی ساخت پر غور فرمایا, اور ان کے درمیان جو پائی جانے والی چیزیں ان سب پر غور فرمایا. تب کہیں جا کر آپ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ میں ان سب سے کٹ کر اپنا چہرہ اس خدا کی طرف کر لیا ہوں جس نے ان سب کو بنایا ہے, زمین اور آسمان کو بنایا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی ہر چیز آپ کو خدا سے جوڑتی ہے. یہ آپ جانیں کہ وہ کس طرح سے جوڑتی ہے. سورج کو میں دیکھتا ہوں, بار بار دیکھتا ہوں, چاند کو دیکھتا ہوں, تاروں کو دیکھتا ہوں, کیا مجھے میرا خدا یاد آتا ہے؟ کیا میں اپنے خدا کو یاد کرتا ہوں ان کو دیکھ کر؟ کیا مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا خدا وہ ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہے, سخر الشمس والقمر کلی یجری لاجل مسمى, کہ وہ اپنے حساب سے چلتے چلے جا رہے ہیں, ان کے اسپیڈ آف روٹیشن میں کوئی فرق نہیں آتا, ان کے ڈائریکشن میں کوئی فرق نہیں آتا, وہ جس طرح سے اپنا فیول ایگزاسٹ کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آتا, ان کو جو فورسز آپس میں جکڑے ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے اتنا گہرا آپ کا علم ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ کی اتنی معرفت حاصل ہوگی, اور آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو جائیں گے.
تو یہ ایک اپنے لیے اسائنمنٹ رکھیں، آپ اپنے طلباء کے لیے آپ اسائنمنٹ رکھ سکتے ہیں کہ سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر اور یہ آپ کے زمین کو دیکھ کر کیا باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، کیا آپ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نہ صرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کا کنکلوژن کیا ہو جانا چاہیے، پاسبل کنکلوژن کیا ہونا چاہیے۔ فورس نہیں کرتا کہ آپ یہی کنکلوڈ کیجئے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا علم ہے اور اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس اور تم عقل والے ہو تو یقیناً تمہارا یہ کنکلوژن ہوگا۔ آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں، ہر کوئی ہر وقت دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے سے مراد یہ کہ اس کے ذریعے سے کچھ کنکلوژن ڈرا کیا جائے۔ انتم اشد خلقا من السماء بناها، یہ تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا جس کو ہم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بہت حیرت انگیز تخلیق ہے، بغیر کسی پلرز کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سپورٹ کے اللہ نے عظیم الشان تخلیق ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس کو دیکھو، کیا اس کا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا؟ لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، بے شک آسمان کو پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے بنسبت انسان کو پیدا کرنے کا، قرآن مجید کہتا ہے۔ تو دعوت بھی قرآن مجید دیتا ہے، کنکلوژن بھی ہمارے سامنے قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا غور و فکر کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہم دیکھ کر اللہ سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ ہمارا علم ہوگا، جتنا زیادہ فہم ہوگا، جتنا زیادہ ہمارا اپنا تفکر اور تدبر کا معاملہ ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ تو یہ بات اپنے پیش نظر رکھیں اور اس کی مناسبت سے مختلف آیتوں کا اور مختلف صورتوں کا مطالعہ فرمائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے کیا کہتے ہیں کہ عمل میں کافی آپ کو آگے بڑھائے گا۔ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ ہماری مدد کرے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو مدد اس کی مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو مدد کرے گا، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عقل دی، تمیز دی، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر آمادگی ہے کہ نہیں۔ آمادگی ہے تو یقیناً وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا، نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جہالت حصے میں آئے گی۔ تو آج کے اس مطالعے قرآن میں جو بات پیش کی گئی بس وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کیسے ان کا تعلق آپ سے بنتا ہے اور کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ نے اچھی دی وسیع صاحبہ نے پہاڑ کے حوالے سے، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہمارا اپنا تعلق بنتا ہے وہ ایمانی تعلق ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور آدمی جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ یہ بڑی خاص بات ہے غور و فکر کی۔ پہاڑ کی مثال آپ نے دی، وہ حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پہاڑ ہے، بے جان ہے، جذبات اس کے اندر نہیں ہے، ایموشنز نہیں ہے کہ وہ اپنے لو کو، اپنے افیکشن کو ایکسپریس کر سکے، لیکن اس کا ایگزسٹنس، اس کا وجود یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے حصے میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ تعلق بن گیا دونوں کا، بے جان چیز سے بھی تعلق بن جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے انوائرمنٹل پروٹیکشن کا جو معاملہ وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم پہاڑ کو نہیں کاٹیں گے، پہاڑ کو نہیں توڑیں گے، کیونکہ اس کو ہمارے اپنے رب نے قائم کیا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے اس کو یہاں پر قائم کیا ہے تاکہ وہ اسٹیبلٹی قائم کرے زمین پر، ڈائنمک جو بیلنس اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم رکھا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے، وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص فضل ہے، لہٰذا ہم پہاڑوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں اگر کوئی کام ہے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں لے لیں گے، کچھ کٹائی کا کام ہو جائے گا، لیکن خواہ مخواہ کے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
کھیتوں کو خواہ کے نقصان نہیں پہنچائیں گے، جنگلات کو خواہ کے نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ سب کی سب ہمارے رب کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم چیزیں بوتے ہو، بیج وغیرہ، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا؟ زمین سے جو نکلے ہیں بیج پھٹ کر، یہ جو کونپلیں نکلی ہیں زمین سے، کس نے نکالا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے ان کو نکالا ہے کہ ہم نے نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو جہاں جہاں آپ کو درخت نظر آتے ہیں وہ ہمارے اپنے رب نے پیدا کیے. یہ کھیت کھلیان، یہ باغات، یہ جنگلات، یہ سب ہمارے اپنے رب کے ہیں. تو جہاں بھی ہم باغات کو دیکھیں، جہاں بھی ہم جنگلات کو دیکھیں، اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں، کیونکہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں، زمین کا وہ حصہ بھی اللہ کا فرمان بردار ہے جہاں سے یہ پودے نکلے. البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے اذن سے اچھے پھل اور اچھے درخت نکالتی ہے. تو یہ سرسبز شاداب جو آپ مناظر دیکھتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں. تو اس طرح سے معنوی تعلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ غور فرماتے ہیں. تو معرفت رب کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے ان تمام چیزوں سے جو آپ کو نظر آتی ہیں، ایمان کی بنیاد پر تعلق قائم ہو جاتا ہے. پہاڑ سے تعلق آپ کا ایمانی تعلق ہے، زمین سے تعلق آپ کا ایمانی تعلق ہے، کھیت کھلیان سے آپ کا تعلق ایمانی تعلق ہے، جنگلات سے جو آپ کا تعلق وہ ایمانی تعلق ہے. یہ بس ایسے نہیں ہو گیا ہے، آپ یقین کریں کہ میرے رب نے یہ اگائے ہیں، یہ پودے میرے رب نے اگائے ہیں. کسی نے پانی نہیں دیا جنگلات میں جا کر، لیکن اگتے ہیں. تو معرفت رب کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک پہلو سے آپ اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں. ہر چیز آپ کو اپنے رب سے قریب کرے. ستاروں کو دیکھیں، آپ اپنے رب سے قریب ہو جائیں. چاند کو دیکھیں، اپنے رب سے قریب ہو جائیں. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مختلف چیزوں سے اللہ سے قریب ہو جائیں. ابھی جو لیٹسٹ ڈسکوری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وینس کے کلاؤڈز میں زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں. پروفائن گیس کے جو مالیکولز ہیں وہ نظر آئے ہیں، اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کے پائے جانے کے آثار ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے تو انہوں نے یہ بات بتا دی. لیکن جب آپ بحیثیت ایک مسلمان کے اس بات پر غور کرتے ہیں اور اس کا ایویڈنس دیکھتے ہیں، سائنٹیفکلی وہ پروفڈ ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے جو ہائیڈروجن آئٹمس ہیں اور جو آپ کے فاسفورس آئٹمس ہیں ان کو دیکھ کر ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں گیس کے کچھ مالیکولس وینس کی کلاؤڈز میں ہیں اور وہاں زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہیں گے. آپ کا اس سے تعلق ایمانی تعلق بن جائے گا. تو یہی اصل خوبصورتی ہے. اور یہ جو خوبصورتی ہے اس لیے صحیح معنوں میں خوبصورتی کہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. آپ ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. کہیں ایکسکلوسیو وقت نکال کے جانا نہیں پڑے گا. آپ چھت پر چڑھ کے آسمان کی طرف دیکھیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو معرفت رب کے یہ جو پہلو ہیں قدرتی مناظر کے، وہ بڑے غیر معمولی ہیں. ان کے سلسلے میں آپ غور فرمائیں اور دیکھیں کہ کون سا مخلوق کا حصہ ہے جو آپ کو خدا سے قریب کر رہا ہے، کس طرح سے قریب کر رہا ہے، کیسے آپ اپنے رب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، کھیت کھلیان کو دیکھ کر، یہ جو پہاڑ ہے ان کے وجود کو دیکھ کر، مختلف چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ خود سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے رب سے کتنے قریب ہوئے ہیں. اس کے لیے جو مدد دینے والی صورتیں ہیں، دو کا آپ کے سامنے ذکر کیا، سورۃ النحل اور سورۃ الروم. ان کا تفصیلی مطالعہ کریں، انشاءاللہ مزید معلومات آپ کے علم میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائیں، اپنا صحیح فہم و شعور عطا فرمائیں، اپنے سے قریب تر ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.